अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल अंबिया'i वल मुरसलीन खातिमुन नबीन सय्यदिना मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, आज का ये प्रोग्राम जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मुनासिबत से, उनके अय्याम की मुनासिबत से पेश किया जा रहा है। और ज़ाहिर है कि इस वक्त उम्मत मुस्लिमा उस शहज़ादी कौनैन दुख्तर रसूल ज़ौज अली मादर हसनैन जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के सोग में मसरूफ़ है। और पूरी उम्मत मुस्लिमा में एक सोच और एक गहमा गहमी नज़र आ रही है। इस हवाले से कुछ मारूज़ात आपकी खिदमत में अर्ज़ करती हूँ। ज़ाहिर है कि आप नाज़रीन बहुत सारे उलमाए कराम की मजालिस अज़ा और उनके इस्तदलाल को समात फरमा रहे हैं, और इस नाचीज़ की भी ये खुश नसीबी के मुझे ये मौका मिला विलायत टीवी के प्लेटफॉर्म से कि मैं भी कुछ मारूज़ात पेश खिदमत करूँ, बल्कि यूँ कहूँ कि अपना हिस्सा डालूँ। शहज़ादी कौनैन के हवाले से 30 मिनट में और 40 मिनट में ज़ाहिर है कि उनकी ज़ात का मुहासबा और उनकी शख्सियत के मुख्तलिफ जो पहलू हैं उन पर उनका एक मुख्तसर सा जायज़ा हम नहीं पेश कर सकते। लेकिन बहरहाल जैसा कि कहा कि तबर्रुकन हमें इसमें हिस्सा लेना है। सबसे पहली बात तो ये कि अगर हम मौजू करार दें तो एक जायज़ा, एक मुख्तसर सा जायज़ा आप इसे कह लीजिए कि जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से सीरत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का एक मुख्तसर जायज़ा। अब इसमें मैं अर्ज़ करूँगी आपकी खिदमत में कि शहज़ादी कौनैन वो हस्ती, कायनात की वो हस्ती जिसके लिए आइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ये इरशाद फरमाए मुख्तलिफ रिवायात और खुसूसियत के साथ ख़ास हदीस इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की हमें जो नज़र आती है वो है कि आपने फरमाया कि हम उम्मत के लिए हुज्जत हैं और हमारी जद्दा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हम पर हुज्जत हैं। तो ये बात काफ़ी है कि ख़ुद शहज़ादी कौनैन जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और उनकी फ़जीलतें और फिर कुरानी आयात जिस हवाले से हम देखें कि कुरानी आयात में कुरानी सूरों में सूरह कौसर और फिर सूरह कौसर के साथ साथ सूरह क़द्र जो दलील है ऐसी दलील है कि हमारे चौथे इमाम इरशाद फरमाते हैं कि जब आप ये सूरा पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और तुम्हें क्या मालूम कि शब क़द्र क्या है। शब क़द्र तुम्हें क्या मालूम, यानी शब क़द्र में जो राज पिन्हा है, जो रमूज उसमें पोशीदा हैं, जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की हस्ती इतनी अजीम हस्ती है, इतनी अजीम हस्ती है कि वो राज फ़ातिमा ज़हरा हैं, वो जो इसरार और रमूज हैं वो फ़ातिमा ज़हरा हैं। तो जाहिर है कि उस हस्ती के हवाले से गुफ्तगू करना कोई आसान अमर नहीं है, मगर क्योंकि दुनियाए आलम में हमारी और आपकी ये कोशिश है, और आज हम देख रहे हैं कि दुनियाए इस्लाम में, दुनियाए आलम में बीबी के हवाले से जिस तरह से प्रोग्राम्स हो रहे हैं, जिस तरह से उनको खिराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है, और जिस तरह से अय्याम फ़ातिमिया बहुत तेज़ी के साथ यानी अपना अपना सिक्का जो है वो बिछा रहे हैं, और जनाब ज़हरा का जो मुबारज़ा था वो दुनिया में पूरे पूरे घरों तक पहुंच रहा है। तो यकीनन इसमें मेरा और आपका और किसी भी खतीब का कोई कमाल नहीं है, बल्कि ये खुद जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का कमाल है कि आपके अल्फाज में वो तासीर, आपके खुतबात में वो चमक दमक
اور آپ کی جو شخصیت تھی اور آپ کی شخصیت کا جو نکھار تھا، اس شخصیت کے نکھار کے لیے اور ان اسرار و رموز کی آگاہی کے لیے اور اس میں جو کمال پایا جاتا تھا، وہ یہ کمال ہے کہ آپ کا پیغام جو ہے وہ گھروں گھروں پہنچ رہا ہے۔ آئیے ہم دیکھیں کہ جناب فاطمہ زہرا نے جو اپنا مبارزہ قائم کیا اور آپ نے اپنا جو مقدمہ قائم کیا، اس مقدمے کے سیاسی جو تاثرات تھے وہ کیا ہوئے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ جناب زہرا نے خطبہ دیا، اور ایک ایسا خطبہ کہ جس خطبے کے لیے میں ہمیشہ اپنی مجالس میں بھی عرض کرتی ہوں کہ مومنین و مومنات سے گزارش ہے کہ حق فاطمہ زہرا اگر ہم ادا نہیں کر سکتے بالکل نہیں کر سکتے، لیکن حق فاطمہ یہ ہے کہ کم از کم اس وقت یہ خطبہ انٹرنیٹ پر بھی موجود ہے اور کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، اور بہت ساری ریسورسز ہیں جس کے ذریعے سے اس خطبے کو پڑھا جا سکتا ہے اور اس کے اسرار و رموز کو سمجھا جا سکتا ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ ان ایام میں جناب زہرا کا خطبہ کم از کم ایک دفعہ، اگر ایک دفعہ نہیں تو کم سے کم چند لائنیں، کچھ بی بی کا جو میسج ہے وہ اپنے تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ خود سب سے پہلے میں اپنے آپ تک اس پیغام کو پہنچاؤں۔ دیکھیے بہت ساری چیزیں ہیں اور ہم دشمنان فاطمہ زہرا کے اوپر لعنت کرتے ہیں، اور یقیناً لعنت کرتے ہیں، اور تا قیامت ان افراد کے اوپر لعنت ہو جنہوں نے دختر رسول کو رلایا، جنہوں نے دختر رسول کو تنگ کیا، جنہوں نے دختر رسول کو جھٹلایا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ آیا میں جو دائی ہوں جناب زہرا سے محبت کی، اور میں اور آپ اور ہم سب یہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم جناب زہرا سے محبت کرنے والے ہیں، تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ بی بی نے جو ارشاد فرمایا، بی بی نے جو خطبہ دیا، اس خطبے کے چند جملے یہ ہیں کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس کی ربوبیت کا اقرار خالص، اس کی ربوبیت کا جو اقرار خالص ہے، یعنی اللہ کی وحدانیت پر آپ نے مسلسل اپنے خطبے میں اللہ کی وحدانیت کے اوپر بہت زیادہ زور دیا ہے، اور ایک مقام پر آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی ربوبیت کا خالص، اس کی ربوبیت خالص کا اقرار کرو، اور خدا سے ڈرو جو ڈرنے کا حق ہے، اس خدا سے ڈرو جو ڈرنے کا حق ہے، اور یہ کوشش کرو کہ جب مرو تو مسلمان مرو۔ یہ دیکھیے اب یہ کہاں مخاطب ہے، کس سے مخاطب ہے؟ ان لوگوں سے مخاطب ہیں پیغمبر کے جو خاص اصحاب ہیں۔ یعنی ہم اور آپ تو یہ کہیں نا کہ ہم تو رسول اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، ہم نے رسول اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، ہم ان کے قریب نہیں رہے، مگر یہ جناب زہرا ان لوگوں سے مخاطب ہیں جو رسول کے صحابی ہیں یا صحابیات ہیں، کیونکہ وہاں خواتین بھی موجود تھیں، اور آپ ان لوگوں سے مخاطب ہیں، گویا کہ آپ ارشاد فرما رہی ہیں، انہیں جھنجھوڑ رہی ہیں، اور ان سے ارشاد فرما رہی ہیں کہ خدا سے ڈرو جو ڈرنے کا حق ہے، اور جب مرنا تو مسلمان مرنا۔ گویا کہ آپ کو یہ خدشہ تھا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو مرتد ہو گئے ہیں، شاید کہ مرتد ہو گئے ہیں، ظاہر ہے خدا کے دین سے پھر گئے ہیں، اور ان کے دلوں کے اندر سے خدا کا خوف ختم ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، مرو تو مسلمان مرو۔ جب موت آئے تو ہم یہ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جب میری موت آئے تو میرا ایمان سلامت رہے، میں اپنے ایمان کے ساتھ با ایمان تیری بارگاہ میں آؤں۔ تو ظاہر ہے کہ ہمیں بھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ آیا کہ خدا نہ خواستہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم جب دنیا میں رہ رہے ہیں، اس دنیا میں رہ رہے ہیں، کیونکہ جناب زہرا کے حق کو غصب کیا گیا تھا، لہٰذا ہمیں اپنے اطراف یہ دیکھنا پڑے گا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں نے کسی کا حق غصب کیا ہو، کسی کا بھی کسی بھی طرح سے کوئی حق غصب کیا ہو، کسی کی دل آزاری کی ہو، کسی کا دل دکھایا ہو، کسی کا مال ہڑپ کیا ہو۔ تو اور آپ کو معلوم ہے کہ سوسائٹی میں، ہماری سوسائٹی میں ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں، اور ایسے افراد ہیں کہ جو ناحق، یعنی یہ چھوٹی سی ایک جاگیر ہے، چھوٹی سی ایک پراپرٹی ہے، اس پراپرٹی کے اوپر قبضہ کر لیا، یا کوئی اور چیز ہے اس کے اوپر قبضہ کر لیا، اور اس کے اوپر ہم اپنا حق جتانے لگے، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا ہے، جبکہ اس پہ دوسرے کا بھی حق ہے۔ تو اگر ہم نے ناحق کسی چیز کے اوپر قبضہ کیا ہے تو ظاہر ہے کہ ہم جناب زہرا کو کیا منہ دکھائیں گے، جناب فاطمہ زہرا سے کیا کہیں گے؟
تو لہٰذا جناب زہرا کی جو سیاسی بصیرت تھی، آپ نے یعنی اکثر میں دیکھتی ہوں، پروگرامز بھی سنتی ہوں، اس میں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ جناب زہرا کی ان سب چیزوں کی طرف توجہ دی جائے، بلکہ زیادہ تر جو گفتگو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بحیثیت باپ، بحیثیت بیٹی، بحیثیت ماں، جناب فاطمہ زہرا کا کیا کردار تھا۔ یہ تو دیکھیے، یہ تو بہت ہی مثالی ماں ہے جناب فاطمہ زہرا، بے شک مثالی ماں ہے، مثالی بیوی ہیں، مثالی بیٹی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چار دیواری میں رہنے والی خاتون جس نے یہ خطبہ دیا اور کس کے درمیان آ کر عربوں کی جو فصاحت تھی وہ کمال کو چھو رہی تھی، کمال اپنے کمال پر تھی، یعنی ان کی جو فصاحت و بلاغت تھی وہ اپنے کمال پر تھی۔ ان فصیح و بلیغ افراد کے درمیان جناب فاطمہ زہرا کا وہ خطبہ جو آپ نے ان افراد کے درمیان جا کر دیا، اور اس میں اتنی جاذبیت تھی اور اس میں اتنی کشش تھی، اور اس کے الفاظ میں اتنی تاثیر تھی کہ آپ دیکھیے کہ جناب زہرا خطبہ دیتی رہیں اور کسی نے بھی درمیان میں یہ نہیں کہا کہ آپ کس قسم کی باتیں کر رہی ہیں۔ گویا کہ جناب فاطمہ زہرا اتنی مدلل اور اتنی مکمل گفتگو فرما رہی تھی کہ مجمع کے اوپر سکوت طاری تھا۔ یہی ہم دیکھتے ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہا کے حوالے سے، کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے بھی جب کوفے میں تقریر کی، اور یزید کے دربار میں جب آپ نے تقریر کی، دشمنوں کا دربار تھا، وہاں دشمن تھے، وہاں بغض رکھنے والے تھے، ان کے بھائی سے بغض رکھنے والے تھے، ان کے دلوں کے اندر وہ احترام نہیں تھا، احترام میں تو یہ کہوں گی احترام نبوت نہیں تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ رسول کی نبوت کا گھرانہ، آل رسول ان کے سامنے کھڑے تھے، لیکن ان کے دلوں کے اندر نبوت کا احترام نہیں تھا، تو ظاہر ہے کہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ جناب زینب کا احترام کرتے۔ مگر اس کے باوجود اتنے مدلل کمال کے ساتھ اور اتنے مدلل دلیلوں کے ساتھ جناب زینب ڈٹی رہی اور مقابلہ کیا آپ نے، اور آپ نے جو خطبہ دیا، اور اس خطبے کی تاثیر یہ تھی کہ کسی کی یہ مجال نہیں تھی کہ وہ درمیان میں آپ کو روک دیتا۔ آپ نے پورا اپنا خطبہ مکمل کیا، چاہے وہ کوفے کے بازار کا ہو، چاہے وہ ابن زیاد کے دربار کا ہو یا یزید کے دربار کا ہو۔ اور ظاہر ہے کہ یہ تربیت تھی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی، کہ خود جناب فاطمہ زہرا جب دربار میں تشریف لے گئیں اور آپ نے جب خطبہ ارشاد فرمایا تو فصیح و بلیغ زبان رکھنے والے دنگ رہ گئے کہ یہ چار دیواری میں رہنے والی خاتون جناب فاطمہ زہرا جس قسم کی گفتگو فرما رہی ہیں، یقیناً وہ ایک مکمل گفتگو ہے، اور اس کے اسرار و رموز کو سمجھنے کے لیے وقت درکار ہے، اور اس پر سوچنے اور سمجھنے کے لیے ہمیں وقت چاہیے۔ اور ظاہر ہے کہ جناب زہرا کا جو یہ خطبہ تھا، اس پر جن لوگوں نے غور کیا، آپ صاحبان بصیرت کے سامنے یہ گفتگو فرما رہی تھیں، جو لوگ سمجھ رہے تھے وہ سمجھ رہے تھے، مگر میں پھر بھی کہوں گی کہ وہ غافل تھے، سمجھنے کے باوجود غافل تھے، اور انہوں نے جس طرح سے جناب زہرا نے خطبہ دیا، اگر وہ غور کرتے، اور جہاں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ کوشش کرو کہ مرو تو مسلمان مرو، وہاں کوئی ان کو روک کر کہہ سکتا تھا کہ یہ آپ کس قسم کی گفتگو فرما رہی ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم با ایمان ہیں، گویا کہ، لیکن وہاں آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے اپنی گفتگو کو کنٹینیو کیا، اور اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ اور خدا کی اطاعت کرو اوامر میں، اور جن امور سے منع کیا ہے ان سے باز رہو، بے شک خدا سے ڈرنے والے اس کے بندوں میں علماء ہی ہیں۔ پھر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ سلام ہو ان پر، اے لوگو جان لو کہ میں فاطمہ ہوں، میرے والد محمد مصطفیٰ ہیں، جو بات میں تم سے پہلے سے کہہ رہی ہوں وہی آخر تک کہتی رہوں گی، اور میں جو کہتی ہوں وہ غلط نہیں کہتی۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ جناب زہرا کو یہ کہنا پڑا، وہ خاتون، وہ باعصمت بی بی جو مباہلے میں رسول اللہ کے ساتھ گئی ہیں صداقت کی گواہی۔ دیکھیے جب مباہلہ ہوا ہے، اس مباہلے میں امام حسن علیہ السلام تھے، امام حسین علیہ السلام تھے، امیر المومنین مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے، خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ یہ افراد وہ ہیں جو مرد ہیں،
اور معاشرہ انہیں دیکھ رہا ہے، لوگ انہیں دیکھ رہے ہیں. یہ جتنے افراد تھے وہ امام حسن کو بھی پہچانتے تھے، امیر المومنین کو بھی دیکھا تھا انہوں نے، رسول خدا کو بھی دیکھا تھا. ایک ہستی ایسی ہے کہ جسے انہوں نے نہیں دیکھا تھا، جسے آج رسول خدا میدان مباہلہ میں اپنے ہمراہ لے کر آئے ہیں. اور ان کو ان کی جو ترتیب تھی وہ اس طرح سے تھی کہ امام حسن انگلی تھامے ہوئے تھے، امام حسین گود میں تھے، جناب فاطمہ زہرا رسول اللہ کے پیچھے تھیں، اور ان کے پیچھے نفس رسول کا مصداق بن کر مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام موجود تھے. گویا کہ امامت اور نبوت کے سائے میں وہ بی بی، وہ باعصمت بی بی جب باوقار انداز سے چلتی ہوئی آئی اور ان لوگوں نے اس انداز سے مباہلے کی ان 5 افراد کو دیکھا، تو اہل نجران کے سب سے بڑے عالم نے اپنی قوم سے خطاب کر کے یہ کہا کہ ہم ان سے مباہلہ نہیں کر سکتے، ورنہ ایک بھی عیسائی زمین پر باقی نہیں بچے گا. گویا کہ وہ اس بات کا اعلان کر رہا تھا کہ جس خاتون کو پردے میں نے دیکھا ہے وہ خاتون اتنی باوقار اور اتنی باجلال ہے کہ اگر یہ بی بی ہاتھ اٹھا دے تو ہم تباہ اور برباد ہو جائیں گے. تو مومنات آپ دیکھیے کہ اس پیرائی سے اگر ہم دیکھیں تو جناب فاطمہ زہرا کی جو عظمت ہے اور جناب زہرا کی جو سچائی ہے، وہ جو سچائی جناب زہرا کی جس سچائی کو آپ ثابت کر رہی ہیں، دربار میں جس بی بی کو یہ کہنا پڑا کہ میں جھوٹ نہیں بولتی، میں جو کہتی ہوں وہ سچ کہتی ہوں، میں غلط نہیں کہتی، بے شک میری بی بی، میری جان آپ پر قربان، میرے ماں باپ آپ پر قربان. خدا ان لوگوں کو غارت کرے جنہوں نے ان کے اوپر لعنت کرے جنہوں نے آپ کو بھرے ہوئے دربار میں جھٹلا دیا. ظاہر ہے کہ جناب زہرا کو یہ کہنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ آپ کو استغفر اللہ جھٹلایا جا رہا تھا. اب یہ تو ظاہر ہے کہ آپ نے مختلف خطبات میں اور مختلف مجالس میں یقیناً یہ پورا خطبہ سنا ہوا ہے اور بہت ساری باتیں آپ کے ذہنوں کے اندر ہیں. ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ جناب زہرا نے جس انداز سے گفتگو فرمائی، اور اس گفتگو کے فرمانے کے بعد آپ نے جو ایک طرح سے ڈانٹا ہے، جو دربار میں جو لوگ تھے جنہیں آپ نے اس طرح سے مخاطب کیا کہ تم کہاں تھے، تم گندا پانی پیتے تھے، تم کون لوگ تھے. یعنی آپ نے بتایا کہ تمہیں تہذیب جو سکھائی ہے وہ میرے بابا نے سکھائی ہے، تمہیں جو انسان بنایا ہے وہ میرے بابا نے سکھایا ہے. اہل بیت رسول کے درمیان زبان پر کلمہ ہدایت میرے بابا نے تم پر جاری کروایا، در حال یہ کہ تم جہنم کے کنارے پر تھے، ایسے بے مقدار جیسے پینے والے کا ایک گھونٹ اور طمع کرنے والے کا ایک چلو اور عجلت کرنے والے کی ایک چنگاری، اور ایسے ذلیل تھے جیسے پیروں کی خاک. گندا پانی پیتے تھے، اور یعنی جو کھال ہے، جانوروں کی کھال ہے، کچا گوشت تم چبا لیتے تھے. ذلیل تھے اور دھتکارے ہوئے تھے اور ڈر رہے تھے کہ وہ لوگ جو تمہارے ارد گرد ہیں تم کو ہلاک کر ڈالیں. ایسے وقت پر خداوند عالم نے تم لوگوں کو میرے پدر بزرگوار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ان فکروں سے نجات دی. ان چھوٹی بڑی بلاؤں کے بعد اور بعد اس کے کہ بہادروں کے ساتھ ان کی آزمائش کی گئی، عرب کے ڈاکوؤں اور اہل کتاب کے سرکشوں سے حضرت کو سابقہ پڑا تھا. جب کبھی ان لوگوں نے جنگ کی آگ بھڑکائی خدا نے اسے خاموش کروا دیا، یا جب کبھی شیطان نے سر اٹھایا مشرکوں کی شرارت کے اژدہے نے منہ کھولا تو حضرت نے اپنے بھائی علی یعنی ابن میرے شوہر کو اس بلا کے منہ میں بھیجا. پس اس بہادر علی کی شان یہ تھی کہ وہ اس وقت تک نہ پلٹا کہ جب تک اپنے پیروں تلے ان بلاؤں کے سر نہ کچل دیے اور فتنے کی آگ نہ بجھا دی. یہاں آپ نے ولایت کا دفاع کیا، یہاں آپ نے بتایا کہ تم نہیں تھے، تم نے نہیں بھگایا مشرکوں کو، کافروں کو، بلاؤں کو، آفتوں کو، اژدہوں کو، مصیبتوں کو جو مسلمانوں پر پے در پے آ رہی تھیں. ان کو کس نے بھگایا؟ میرے ابن نے، میرے شوہر نے، میرے علی ابن ابی طالب نے. تو گویا کہ آپ نے وہاں پر دفاع کیا ولایت کا، اور آپ نے اعلان کیا کہ وہ علی تھے جنہوں نے تمہیں آفتوں سے بچایا ہے. جو آج تم
شاہانہ انداز سے بیٹھے ہو اور ان کی خلافت کے اوپر تم نے قبضہ کیا ہے، وہ علی تھے جن کا حق تھا، جس حق کے اوپر تم بیٹھے ہو. تو گویا کہ آپ نے دربار کی جو چولیں تھیں وہ ہلا دی، اور وہ ہل رہی ہیں، آج تک ہل رہی ہیں، ظاہر ہے. اور جناب زہرا نے اپنا مبارزہ پیش کیا، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ، جب ظاہر ہے پورا خطبہ آپ نے کمپلیٹ کیا، اور اس کے بعد جب آپ گھر تشریف لے آئیں، اور پھر اس کے بعد کے حالات ہم سب کو معلوم ہے کہ بی بی کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، اور بی بی نے کس طرح سے گریہ کیا، اور بی بی کس طرح سے فریاد کرتی رہیں، اور غموں کے درمیان جیتی رہیں. مگر آخری وقت تک صرف ہم یہ کہیں کہ جناب زہرا کا رونا رونا نہیں تھا، آپ نے اپنے گریے میں معنویت پیدا کی، اور اس معنویت کے ساتھ آپ نے آنسو بہائے کہ لوگوں کو یہ اندازہ ہو کہ فاطمہ کیوں رو رہی ہیں. آپ نے جو جنت البقیع میں جا کر گریہ کرنا شروع کیا، اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ صرف اپنے بابا کو یاد کر رہی تھیں. آپ کیونکہ مذہب اسلام کے بانی کی دختر تھیں اور اپنی ذمہ داریوں کو بہت اچھی طرح سمجھتی تھیں، جیسا کہ بچپن کے واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ جب اکثر رویا کرتی تھیں شوب ابی طالب میں، آپ کو کھانا نہیں ملتا تھا، اور وہ کھانا ختم ہو جاتا تھا، غذا ختم ہو جاتی تھی. جناب زہرا کا سن بہت زیادہ نہیں تھا، تو جب ان کو کھانا نہیں ملتا تھا اور جناب خدیجہ اپنے ٹھنڈے ہاتھوں میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے ہاتھوں کو تھامتی تھیں، اور ان کے گرم آنسو جناب زہرا کے ہاتھوں پر گرتے تھے، اور آپ فرماتی تھیں کہ مادر مہربان آپ نے کیوں گریہ فرمایا؟ تو جناب خدیجہ فرماتی تھیں کہ آج بھی تم غذا سے محروم ہو. تو جناب زہرا کو اس بات کا پورا احساس تھا. آپ فرماتی تھی کہ مادر مہربان آپ پریشان نہ ہو، مجھے معلوم ہے کہ میرے بابا کے کاندھوں پر کتنی عظیم ذمہ داری ہے، میں کس کی بیٹی ہوں. گویا کہ آپ کو ادراک تھا، اپنی ذات کا ادراک تھا. فاطمہ فاطمہ ہے، فاطمہ صرف رسول کی بیٹی نہیں ہے، فاطمہ کو ادراک ہے کہ وہ خود کیا ہے، اور خود ان کی ذمہ داری کیا بنتی ہے، ان کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں، ان کے کیا فرائض ہیں جنہیں انہیں انجام دینا ہے. تو جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے ان فرائض کو بہت اچھے طریقے سے ادا کیا. ہماری اور آپ کی جو ذمہ داری بنتی ہے وہ یہ کہ صرف جناب زہرا کو یہ درکار نہیں ہے کہ ہم ایام فاطمیہ میں جناب زہرا کی شخصیت کا احاطہ کرنے کے بعد ہم ان کو خراج تحسین پیش کریں، اور ماتم کریں اور گریہ کریں اور روئیں. نہیں، قیام فاطمہ، جناب فاطمہ زہرا نے قیام فرمایا ہے، اور یہ قیام امام زمانہ علیہ السلام کے قیام تک جائے گا. اگر انشاءاللہ ہمیں موقع ملا تو ہم ایک پروگرام اور اس سلسلے کا کریں گے، جس میں قیام امام زمان علیہ السلام اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے قیام کی مماثلت کو انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے. تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم بھی جناب زہرا کے مبارزے سے فائدہ اٹھائیں. اگر جناب زہرا نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ وہ معاشرہ مر جاتا ہے وہ معاشرہ جس میں اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھائی جاتی. جو لوگ، وہ قومیں مردہ ہو جاتی ہیں جو اپنے حق کے لیے نہیں اٹھتے، آواز کو بلند نہیں کرتے، جو مردہ ہو جاتے ہیں. بس ہم جیسے جی رہے ہیں ویسے جی رہے ہیں. تو جہاں حق تلفی ہو، وہاں آپ کو معلوم ہو کہ یہاں میرا حق غصب کیا گیا ہے، یہاں ہمارا حق مارا جا رہا ہے، یا مسلمانوں کا حق مارا جا رہا ہے، یا کسی بھی حق تو حق ہے، کسی کا بھی حق اگر مارا جا رہا ہے تو وہاں ہمیں اپنی آواز کو بلند کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ہی جناب زہرا کی جو تعلیمات ہے، ان تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے جناب زہرا ہم سے کس بات کی خواہش مند ہیں. ہم جناب زہرا کو خوش کر کے، وہ جناب زہرا جو ہم سے راضی ہو جائیں، وہ جناب زہرا جن کی تسبیح کے اتنے فوائد بیان کیے گئے ہیں، مسلسل ہم سنتے ہیں، اچھا واہ 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 سبحان اللہ. یعنی جناب زہرا کی تسبیح کی فضیلت میں مختصراً عرض کر دوں کہ بی بی کی تسبیح کی فضیلت اتنی فضیلت ہے کہ اگر واجب نماز کے بعد معصوم فرماتے ہیں، حدیث موجود ہے کہ جناب زہرا کی تسبیح کو واجب نماز کے بعد اگر پڑھ لیا جائے 1000 رکعت سنت نماز سے افضل ہے جناب زہرا کی تسبیح. تو یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے.
لیکن ہم اتنے بے خبر ہو گئے ہیں یا شاید اتنے غفلت میں چلے گئے ہیں کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا۔ جناب زہرا کی تسبیح میریکل ہے، واقعاً میریکل ہے، اتنے اس کے اندر معجزات ہیں اور اتنی اس میں کرامات ہیں، واقعاً اس میں اتنا اثر اور تاثیر پائی جاتی ہے کہ قلب، بس قلب کا ہمارا جو کانٹیکٹ ہے نا، وہ ہمارا کانٹیکٹ، ہمارا جو رابطہ ہے جناب زہرا سے، وہ ٹوٹا ہوا ہے۔ ہم کوشش کریں کہ جناب زہرا کے ساتھ جو رابطہ ٹوٹ گیا ہے، صرف اس لیے نہیں کہ وہ رسول کی بیٹی تھی، صرف اس لیے نہیں کہ ہائے میری بی بی آپ کے اوپر یہ ظلم ہوا، نہیں، خود جناب زہرا سے رابطہ پیدا کریں، خود ان سے کانٹیکٹ کریں، اور جب ہمارا رابطہ ان کے ساتھ قوی ہو تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے دل کے اندر کتنے پھول کھل رہے ہیں، آپ کے دل کو کتنا اطمینان حاصل ہو رہا ہے، ایک تسبیح پڑھنے سے آپ خدا کے کتنا قریب ہو رہے ہیں۔ جناب زہرا کی تسبیح کے اندر اتنے اثرات ہیں، اتنے اثرات ہیں کہ نماز میں کہتے ہیں کہ دل ادھر چلا جاتا ہے ادھر چلا جاتا ہے، ہم ادھر سوچنے لگتے ہیں ادھر سوچنے لگتے ہیں، نماز میں اتنے خیالات آتے ہیں، نہیں، یہ خیالات کیوں آتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا کانٹیکٹ ہی نہیں ہوتا، ہماری توجہ اس طرف نہیں ہوتی۔ دیکھیں جب کسی بہت بڑے بادشاہ کا، کسی وزیر کا ہمیں فون آ جائے اور وہ ہم سے بات کرے تو ہم کہیں گے سب کو خاموش کر دیں گے، بچوں کو خاموش کر دیں گے، سب کو خاموش کر دیں گے، دیکھو میں بات کر رہی ہوں تو مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے، میں بہت اہم شخصیت سے بات کر رہی ہوں۔ تو خدا کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ پروردگار کہاں ہے؟ پروردگار رب العالمین، وہ جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، یہ اس سے ہمارا جو نماز جو ہماری ہو رہی ہے، ہمارا اس کے ساتھ رابطہ ہے، تو کیسے ایک دفعہ اللہ اکبر، ایک دفعہ اللہ اکبر کا مطلب اگر سمجھ میں آ جائے، اللہ اکبر کا مطلب سمجھ میں آ جائے، خدا کی قسم ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے کہ ہم ادھر ادھر ہو جائے، آنکھ میں آنسو آ جائے۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے ہے، جب آپ زیارت کریں، قبولیت زیارت، چاہے میں یہاں سے کروں، چاہے کربلا میں کروں، کہیں بھی کروں، زیارت کا مطلب السلام علیک یا ابا عبداللہ، بس میں نے امام حسین علیہ السلام کو پکارا، میری آنکھ میں آنسو آیا، میری آنکھ میں آنسو آیا، مطلب یہ کہ امام نے میرے سلام کا جواب دیا ہے۔ جناب فاطمہ زہرا کو میں سلام کروں، السلام علیک یا فاطمہ الزہرا، جناب زہرا پر واجب ہے یہ سلام کا جواب دینا، واجب ہے، تو جناب زہرا میرے سلام کا جواب دے، لیکن میں خود بھی تو ان کی طرف متوجہ ہوں، میں خود بھی تو، یہ آنکھیں میری اتنی پاکیزہ تو ہوں، یہ میرے ہونٹ، یہ میری زبان اتنی پاکیزہ تو ہو کہ جب میں آواز دوں تو جناب زہرا تک میری آواز جائے، یہ میرے کان اتنے پاکیزہ تو ہو کہ یہ جناب زہرا کی آواز کو سنے، مگر افسوس، افسوس در افسوس، ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم دنیا کی دلدل میں پھنس گئے ہیں، اس لیے کہ ہم دنیا داری کی طرف راغب ہو گئے ہیں، نمود و نمائش کی طرف، شاید ہم اس طرح سے دنیا کے اندر پھنس گئے ہیں کہ ہم کاموں کو انجام دے رہے ہیں، مشین کی طرح انجام دے رہے ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو نادانستہ طور پر ہو سکتا ہے، میں یہ نہیں کہتی کہ جان بوجھ کر نہیں، دانستہ، کچھ ایسے ہیں جو دانستہ بھی کرتے ہیں، خدا ان کو بھی توفیق دے، لیکن کچھ ایسے ہیں جو نادانستگی ہے، نادانی ہے، اتنی بڑی نادانی ہے، بلا وجہ اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں، بلا وجہ اپنی آنکھوں کا نقصان کرتے ہیں۔ آنکھوں کی غذا کیا ہے؟ ہم حرام کھلا رہے ہیں، اپنی آنکھوں کو حرام کھلا رہے ہیں، اپنے کانوں کو حرام کھلا رہے ہیں، کیسے کھلا رہے ہیں؟ حرام چیزیں دیکھتے ہیں، ہمارے ہاتھوں کے اندر اس یہ جو بھی میڈیا ہے، یہ فون ہے، ہمارے ہاتھ میں ہے، میری مرضی ہے میں اس میں مجلس دیکھوں، میں اس میں ذکر دیکھوں، میں اس میں اچھی باتیں، میرے کان اچھی باتیں سنیں، لیکن اگر خدا نہ کرے میرا ہاتھ بہکے، ایک لمحے کے لیے بھی میرا ہاتھ بہک جائے تو شیطان مجھے کھینچنے کے لیے تیار ہے۔ تو ہم اگر جناب زہرا کے واقعاً صحیح چاہنے والے ہیں اور یقیناً صحیح چاہنے والے ہیں، کوشش کریں کوئی لمحہ ہمارا ضائع نہ ہو، ایک منٹ ہمارا ضائع نہ ہو، ہر منٹ ہر لمحہ ہمیں یہ خیال رہے کہ جناب سیدہ نے، جناب فاطمہ زہرا نے رسول اللہ کے اس دین کے لیے، اس اسلام کے لیے اذیت کو برداشت کیا ہے، تکلیف کو برداشت کیا ہے، رسول اللہ نے تکلیف کو برداشت کیا ہے، مولا علی نے تنہائی کی زندگی گزاری ہے، امام حسن کو لوگوں نے تنہا چھوڑ دیا تھا، ابا عبداللہ امام حسین علیہ السلام کو کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ دین اسلام کے لیے، مذہب کے لیے، تو میں کون سی قربانی دے رہی ہوں؟
جناب زہرا اس وقت خوش ہوں گی، ہم راضی کرنا چاہتے ہیں، ان دنوں میں ہمیں راضی کرنا ہے۔ ایام فاطمیہ آپ کو معلوم ہے بہترین ایام ہے رزق حاصل کرنے کے لیے، صرف جسم کا رزق حاصل کرنے کے لیے نہیں، روح کا رزق حاصل کرنے کے لیے، اپنی روح کی بالغی کے لیے، اپنی روح کی پرواز کے لیے، اپنی روح کی بلندی کے لیے، اس کی صحت کے لیے جناب فاطمہ زہرا سے استغاثہ بلند کریں، اور ان کی جو سیاسی زندگی ہے، ان کی جو سیاسی بصیرت ہے، اس کے اوپر غور کریں۔ ہم معاشرے کے اندر رہتے ہیں، ہم سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں، ایک پڑھے لکھے معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم پڑھے لکھے معاشرے میں رہ رہے ہیں، مگر اگر یہ ہمیں غفلت کی طرف لے جا رہا ہے تو پھر ہم اس کو صاحب علم نہیں کہیں گے، ہم اسے علم نہیں کہیں گے۔ علم وہ ہے جو مجھے تباہی سے روکے، جو میری آخرت کو بچا لے۔ علم وہ ہے جو مجھے معرفت عطا کرے، جو میرے دل کو معرفت عطا کرے۔ ہم صرف زبان زبان زبان، ہم صرف ظاہری چیزوں کی طرف اتنی توجہ دیں اور اپنی معنویت کی طرف، اپنی روح کی طرف توجہ نہ دیں، روح غلیظ ہو جائے گی، روح سڑ جائے گی۔ تو جناب زہرا کا واسطہ دے کر ان ایام میں اس جملے کے اوپر میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتی ہوں کہ کوشش کی جائے کہ مریں تو ہم مسلمان مریں، جیسا کہ جناب فاطمہ زہرا نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو ایمان کو اپنے بلند کریں، اپنے ایمان کو قوی کریں، اپنے ایمان کی جو جڑیں کمزور ہو گئی ہیں انہیں قوی کرنے کی کوشش کریں، اپنی معرفت، اپنے خدا سے جو رابطہ ہے اس رابطے کو قوی کرنے کی کوشش کریں۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے جو ہمارا رابطہ ہے اسے قوی کرنے کی کوشش کریں، اور جناب سیرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ فاطمہ فاطمہ است، فاطمہ فاطمہ ہے، فاطمہ کی فضیلت کو درک کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے گھروں کے اندر، اپنی محفلوں کے اندر، اپنی مجلسوں کے اندر ہر جگہ مبارزہ فاطمہ زہرا کا ذکر کریں، اور دنیا کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں، دنیا کو یہ بتائیں کہ ہم فاطمی ہیں، ہم حسینی ہیں، ہم علوی ہیں، ہم حسنی ہیں، ہم زینبی ہیں، ہم وہ ہیں کہ جو دین کی استقامت کے لیے کوشش کرنے والے ہیں، جد و جہد کرنے والے ہیں۔ صرف وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، صرف امام زمانہ کو جلدی بلانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ میں اپنے آپ کو، میں اپنے دل کو دیکھوں، میں اپنے آپ کو دیکھوں کہ آیا میں تیار ہوں خود امام زمانہ علیہ السلام کی آمد کے، ہم جو منتظر ہیں اس بات کے لیے تیار ہوں کہ آیا کہ ہم امام علیہ السلام کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، یا کہ ہم نے ان کاموں کو انجام دیا ہے کہ جو کام ہمارے امام کو پسند نہیں ہے، ہماری بیوی کو پسند نہیں ہے۔ خدا پروردگار آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور آپ سب کو صحت اور سلامتی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔